मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान गोरखपुर का हवाई अड्डा तबाह कर चुका हूँ। 1 माह 6 दिन DMI की हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बन चुका हूँ और DMI की हिरासत से फरार होने के बाद बम्बई पहुँच चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। ये अक्टूबर 1974 का वक्त था जब मैंने हाजी मस्तान को कहा कि अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और शहर गर्दी और घूमने के लिए बिल्कुल फिट हूँ। मैंने सबसे पहले न्यू नागपाड़ा में अपने कवर स्टोरी वाले मकान को देखना चाहा। उसने ख्वाजा को फोन किया और ख्वाजा साहब 2 घंटे में आ गए। हाजी मस्तान ने उससे मेरा तारुफ करवाया कि ये आसिफ अली हैं और लंदन से आए हैं। इन्हें अपने एक वाकिफ विनोद चोपड़ा से मिलना है जो तुम्हारे इलाके में रहता है। ख्वाजा को मैंने एड्रेस बताया तो उसने कहा कि अभी चलिए। ख्वाजा अपनी गाड़ी में और मैं 4 मुहाफिजों के साथ एक अलग गाड़ी में रवाना हुआ। न्यू नागपाड़े में टूटी फूटी सड़क से गुजरकर हम एक जगह रुके। ये एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके दूसरे माले पर वो फ्लैट था। मैं अपने 4 मुहाफिजों और ख्वाजा के साथ उस फ्लैट पर गया। घंटी बजाने पर एक घाटन बम्बई की जबान में घरेलू काम करने वाली औरत ने दरवाजा खोला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि विनोद सेठ तो कारोबार के सिलसिले में उत्तर शुमाल की तरफ गए हैं। कई महीने बाहर रहकर यहाँ सिर्फ चंद रोज के लिए आते हैं। मेरे मजीद पूछने पर उसने बताया कि विनोद सेठ का चाय का कारोबार है और कलकत्ते से चाय की पेटियां यहाँ आती हैं जिन्हें सेठ के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया जाता है। इस वक्त भी 5 पेटियां यहाँ मौजूद हैं। उसने हमें फ्लैट के अंदर आने का कहा। 4 कमरों का ये फ्लैट अच्छे फर्नीचर और जरूरत की हर शय से मुज़य्यन था। एक कमरे में चाय की पेटियां, लेबोरेटरी का तराजू और बहुत सारे चाय के कप पड़े थे। चाय की बहुत सारी पुड़ियां भी एक रैक में पड़ी थी जिन पर मुख्तलिफ नंबर और मुख्तलिफ चाय के नाम मसलन ऑरेंज, पैको और दार्जिलिंग फ्लेवर वगैरह लिखे हुए थे। घाटन ने बताया कि विनोद सेठ का एक हिस्सादार 8-10 रोज बाद यहाँ आता है। वही मेरी और मेरे पति की तनख्वाह मुझे देता है। मैंने घाटन से पूछा कि उसने क्या विनोद सेठ को कभी देखा है और आखिरी मर्तबा वो यहाँ कब आए थे, तो वो पूरे यकीन के साथ बोली, वाह सेठ, ये भी भली कही तुमने। भला हम अपने सेठ को ना पहचाने? वो आप ही की तरह लंबे और गोरे चिट्टे हैं। पिछले महीने ही तो वो यहाँ 10 रोज रहकर उत्तर की तरफ गए हैं। मैं उस घाटन की बातों से हैरान हो रहा था। उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से मेरे सवालों का जवाब दे रही थी। इस घाटन की बातों से ये भी मालूम हुआ कि विनोद सेठ का हिस्सेदार भी यहाँ आता है। इसका मतलब ये था कि मेरे ही महकमे का कोई ग्रुप यहाँ भी मसरूफ़ अमल था और उसे इस मकान पर निगाह रखने की हिदायत भी की गई थी। मैंने घाटन को कहा कि मैं लंदन से आया हूँ और तुम्हारे विनोद सेठ का दोस्त हूँ। उन्हें मेरा नमस्कार कहना। मेरा नाम आसिफ अली है। ये कहकर मैंने घाटन को 200 रुपये दिए और हम वहाँ से चले आए। मेरे महकमे ने मेरे कवर के लिए वाकई बहुत पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। गाड़ियों में बैठने से पहले एक 6 मंजिला बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए ख्वाजा ने बताया कि वो डायमंड बिल्डिंग है जिसमें वो रहता है। आप यहाँ तक आए हैं तो चाय पी कर जाएं। मैंने ख्वाजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चाय फिर कभी सही, और उससे रुखसत लेकर हम जूहू की तरफ वापस आ गए। अगले रोज हम हाजी मस्तान की तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक मेरीन ड्राइव पर अपने वक्त की मारूफ हीरोइन और गुलकारा सुरैया के फ्लैट पर गए। सुरैया को मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में फिल्मों में देखा था। उस दौर में उसकी हर तरफ धूम थी। वो हॉलीवुड के मशहूर हीरो ग्रेगरी पेक से शादी करना चाहती थी और यही ख्वाहिश दिल में लिए वो अभी तक गैर शादीशुदा थी। उसकी आखिरी फिल्म मिर्जा गालिब है। सुरैया उन दिनों सोशल वर्क्स के कामों में मसरूफ रहती थी और इसी खिदमत के एतराफ में बम्बई की एक सड़क का नाम सुरैया रोड रखा गया। कदीम तहजीब के दिलदादा सुरैया के ड्राइंग रूम में मगरबी तहजीब के सोफों के अलावा एक जानिब फर्शी नशिस्त का भी इंतजाम था। सुरैया ने चाय और लवाजमात से मेरी तवाज़ो की। उसने बताया कि अभी तक वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद शख्सियत है जिसके पास रोल्स रॉयस गाड़ी है। तकरीबन 1 घंटा सुरैया के पास गुजारने के बाद मैं वापस चला आया। नीचे गाड़ी में मेरे 4 मुहाफिज मेरे इंतजार में बैठे थे। उसके बाद हम मेरीन ड्राइव से ही एक ऊंचाई को जाती सड़क पर घूमे और हिल टॉप होटल के सामने से गुजरते हुए एक पुरानी वजह के छोटे से बंगले में पहुंचे। यहाँ फिल्म एक्ट्रेस निम्मी अपने शौहर गालिबन रजा अली के हमरा रहती थी। आगरे की मशहूर तवाइफ वहीदन बाई, जिसके गानों के रिकॉर्ड किसी जमाने में बहुत मकबूल थे, निम्मी की वालिदा थी। रिवायती लखनवी अंदाज से सलाम करती हुई निम्मी और उसका शौहर मेरे मुंतजिर थे। ये सब
حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی فلمی دنیا سے ریٹائر ہو چکی تھی اور خالصتاً گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے مل کر ہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام تھا۔ دلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو پاکستان میں اور پھر محکمے کی طرف سے میرے گھر جانا تھا اور جواب بھی اسی ذریعے سے مجھ تک پہنچنا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ہوا۔ میرے بیٹے شجاع کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے بمبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام بنا، جہاں سے پیر کو واپسی ہونی تھی۔ کھنڈالہ بمبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا اور نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ بمبئی کے روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا ایک بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا، لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر ہی کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دے گا۔ ہم ہوٹل کی ریسپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مؤدب ہو کر بولا کہ ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ بس حکم کریں۔ میں نے کہا کہ فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ہی ان کے لیے ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ واقعی رائل سویٹ تھا۔ ایک بیڈ روم اور علیحدہ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی۔ ہوٹل میں کیبرے کا پروگرام تھا۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز اور دلی میں اکبر، اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزاری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کیبرے ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز میں قرآن مجید، بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی تھی۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ DMI کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، یہ سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ محض اللہ پاک کی ہی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم اب ٹھیک ہو چکا تھا اور میں دشمنوں کے کتوں سے دور پہنچ چکا تھا، اور اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے میں نے یہ شام ناچ اور رنگ کے محفل میں گزاری تھی۔ میری زخمی ٹانگ، جسے ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو کاٹنی پڑتی، جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تو میں بجائے رکوع و سجود کے ڈانسنگ فلور کے آس پاس تھا۔ تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر۔ اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے وہ رات توبہ، استغفار اور رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے دور رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بمبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا ہے۔ نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑیاں، پھولوں کے دور تک لہلہاتے سلسلے، سفیدے اور چنار کے درخت، خوشگوار مستی بھری فضا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور پہاڑیوں پر تختہ در تختہ باغ۔ اتوار کا سارا دن میں نے شام گہری ہونے تک قدرت کی عطا کردہ رنگینیاں دیکھنے میں گزارا، اور دوسرے روز یعنی پیر کو ہم بمبئی واپس لوٹ آئے۔ اگلا دن میں نے دلی سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا۔ مجھے اپنے ایک گھنٹے اور دن کا حساب پاکستان واپسی پر اپنے محکمے کو دینا تھا۔ DMI ہیڈ کوارٹر سے میرا فرار ہونا منطقی حساب سے ناممکن تھا۔ میرے محکمے والے میرے متعلق بالکل وہی سوچ سکتے تھے جس کا حاجی مستان نے اپنی پہلی ملاقات میں گمان کیا تھا۔ 2-3 روز کے بعد میں حاجی مستان سے ملا۔ وہیں باتوں باتوں میں میں نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ آج شام برلاس ہاؤس میں آل انڈیا کامیڈی نائٹس ہے۔ حاجی مستان کو ایسی ہلکی پھلکی تفریح کا بہت شوق تھا۔
اس کے کہنے پر سب سے آگے کی 20 سیٹیں ریزرو کروا دی گئیں۔ وہ سیٹیں حالانکہ پہلے ہی کسی اور کے لیے ریزرو ہو چکی تھی، لیکن حاجی کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس شو میں جان بوجھ کر میں حاجی مستان کے گروپ کے آخری کونے والی سیٹ پر بیٹھا۔ حاجی مستان کی اپنی حفاظت کے لیے کم از کم 50 مسلح افراد ہوتے تھے۔ فلمیں وہ اپنی کوٹھی میں بنے سینما میں دیکھتا تھا اور بلا وجہ پبلک میں نہیں جاتا تھا۔ ایسا سٹیج شو وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا تھا اور ایسے موقعوں پر اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جاتے۔ میرے سامنے وہ بہت ریزرو رہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ دل کھول کر کہے لگائے، اس لیے میں نے اسے بے تکلف ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر کونے والی سیٹ اپنائی۔ اس شو میں بھارتی فلم انڈسٹری کے کمیڈینز کے علاوہ مختلف صوبوں کے مشہور کمیڈینز نے بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ بھارتی کمیڈینز کے بے تحاشا جوک پاکستان کی تصحیح کرنے پر ہوتے۔ انٹرول سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت ذلت سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے حاجی مستان کے سامنے سے گزرا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ سارا گروپ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر حاجی مستان نے مجھ سے پوچھا، کیوں برداشت نہیں ہوا؟ میں نے جواباً کہا کہ ہاں، آخر کب تک ہمیں اپنے وطن کے چند غداروں کی وجہ سے شکست کھانے کی ذلت کے تانے سننے پڑیں گے۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ سٹیج پر جا کر چیخ چیخ کر کہوں کہ ہمارے چند غداروں کی وجہ سے تم ہمیں اتنا ذلیل مت کرو۔ مجموعی طور پر پاکستانی قوم کو شکست ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی محب وطن پاکستانی نے شکست قبول نہیں کی۔ ہم 5 افراد کی فوج، ہم نے دلی، گورکھپور اور احمد نگر میں وہ کام کر دکھائے جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاجی مستان بھی ان کمیڈینز کے اس لچر پن سے غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ دوسرے روز 12:30 بجے جب میں حاجی مستان کے گھر پہنچا تو دلیپ چڈا نامی ایک کمیڈین جس نے پاکستان کی تصحیح میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، ہاتھ پاؤں باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھوسا قالین پر ہمارے سامنے پڑا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبردست پٹائی ہو چکی ہے۔ میرے آنے کی اطلاع ملتے ہی حاجی مستان ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے 2-3 قریبی ساتھی وہاں پہلے ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دلیپ چڈا کو اس حالت میں دیکھ کر میں حاجی مستان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، گزشتہ رات تو ہم پروگرام ادھورا چھوڑ کر چلے ہی آئے۔ اس کے چٹکلوں اور طنزیہ جملوں کا کچھ لطف تو میرے آدمیوں نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے اور ان کی بھرپور داد بھی دے دی ہے۔ پروگرام کا باقی حصہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دلیپ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیاں کھلتے ہی دلیپ چڈا اٹھ کھڑا ہوا، منہ سے کپڑا نکالا اور حاجی مستان کے پاؤں میں گر کر رونے اور معافیا مانگنے لگا۔ داد کی وصولی سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ حاجی مستان نے اسے پاؤں سے دھکیلا اور سیدھا کھڑے ہونے کو کہا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، اس نے ہاتھ جوڑے رکھے اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ حاجی مستان کو پہچان چکا تھا اور یقیناً اس کے ناراض ہونے کا انجام بھی جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں یہ بھول گئے کہ جس ملک کی تم تصحیح کر رہے ہو اس میں اب بھی اتنا دمخم ہے کہ بھارت کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے۔ تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ پاکستان کا بچہ بچہ سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر اپنی جانیں دے کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اب تو میں تمہیں بڑے سیٹ سے معافی لے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر تمہاری زبان سے پاکستان کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔ حاجی مستان کا بھی اسے کوئی سزا دینے کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اب تک زندہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا، ورنہ اس کے کارندے شو ختم ہوتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ اس کمیڈین کو اپنی بکواس کی کافی سزا مل چکی تھی، اور خیر ان کا تو یہ روزی کمانے کا دھندا ہے کہ دوسروں کو ہنسائیں۔ میں نے حاجی مستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی باقی سزا یہ ہے کہ اب یہ ہمیں کھانے کے دوران بھارت کے متعلق لطیفے سنائے۔ یہ سنتے ہی دلیپ میرے سامنے اکڑو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سیٹھ میں تو آپ کو ایسے لطیفے سناؤں گا کہ آپ کھانا بھول جائیں گے۔ قصہ مختصر، ہم تقریباً 2 گھنٹے اس کے 20 لطیفوں سے محظوظ ہوئے۔ اس کا سنایا ہوا صرف ایک لطیفہ پیش خدمت ہے۔ بھارتی افواج کے بہادری کے تمغے اشوک چکر، بھارت چکر، ویر چکر اور مہا ویر چکر وغیرہ ہیں۔ 65 کی جنگ میں بھارتی افواج کی اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بھارتی حکومت نے ایک نیا تمغہ اپنی بہادر افواج کے لیے بنوایا ہے جس کا نام رفو چکر رکھا گیا ہے۔ کھانے کے بعد حاجی مستان نے اسے 1000 روپیہ انعام دیا اور اس کے آدمی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے میلوں دور باندرا کے قریب چھوڑائے۔ میں نے یہ اکثر محسوس کیا کہ حاجی مستان باتیں کرتے کرتے اچانک کہیں کھو جاتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اسے ایسی کون سی پریشانی ہے جس کے باعث اس کی یہ حالت ہے۔ حاجی مستان سے ملے اگرچہ مجھے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اس مختصر مدت میں ہم ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بجھے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، میرے اس سارے غیر قانونی کاروبار کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میں غریب اور نادار مسلمانوں کی مالی مدد کروں اور کمزور مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچاؤں۔
میرے دھندے میں پولیس اس لیے مداخلت نہیں کرتی کہ جان کے خوف کے ساتھ ساتھ میں نوٹوں سے ان کا منہ بند کیے رکھتا ہوں. جتنے بھی غیر مسلم اسمگلر بمبئی میں ہیں ان کے گروہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ یا تو میرے لیے کام کرتے ہیں یا مجھے باقاعدہ حصہ دیتے ہیں. صرف ایک اسمگلر ہے یوسف پٹیل جو میرے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. اس میں چونکہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں اس لیے وہ آج کل انڈر گراؤنڈ ہے. وہ بھی مسلمانوں کا بہت حامی ہے لیکن اپنی ایک الگ سلطنت بنانا چاہتا ہے. الگ سلطنت وہ بنا نہیں سکا اور مارنا میں اسے چاہتا نہیں کیونکہ اس کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے. اس کے بارے میں میرے اس رویے کی وجہ سے میرے گروہ میں یہ سوچ پھیلتی جا رہی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتا ہوں. ہمارے دھندے کا اولین اصول یہ ہے کہ اگر لیڈر کی صلاحیت, اس کی پہنچ اور اس کی دلیری کے متعلق رتی برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو گروہ کے کارکن یہ خطرناک اور جان لیوا کام کرنے سے کترانے لگتے ہیں. جب یوسف پٹیل کا ذکر آ ہی گیا تو میں نے اسے چھپانا مناسب نہ سمجھا. میں نے اسے بتا دیا کہ یوسف پٹیل کے متعلق بھی میرے محکمے نے مجھے بوقت ضرورت اس سے رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا اور تمہارے ملنے سے پہلے میں یوسف پٹیل کو ہی تلاش کر رہا تھا. میں نے حاجی مستان سے کہا کہ جب تم دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں تو انشاءاللہ صلح صفائی کی کوئی صورت بھی نکل آئے گی. چونکہ تم دونوں کے گروہ کے افراد کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ تم دونوں کے درمیان خلیج کو مٹانے کی بجائے اسے مزید وسیع کرنے کے درپے ہوں. اگر تم اجازت دو تو میں یوسف پٹیل تک پہنچ کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں. میرا چونکہ اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ تمہاری طرح یوسف پٹیل بھی میری اصلیت جان کر مجھ پر اعتماد کرے گا اور بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی. حاجی مستان کچھ دیر سوچتا رہا اور بولا, مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے. اگر آپ کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے تو بمبئی کی پوری مسلم آبادی اپنے اندیکھے محسن کی ممنون ہوگی. میں نے اپنے ساتھیوں کو تو یہ نہیں بتایا کہ یوسف پٹیل آج کل کہاں ہے ورنہ ساتھیوں اور کارکنوں کا یہ فوری مطالبہ ہوتا کہ یوسف اور اس کے گروہ کا قلع کما کر دیا جائے. آپ کو بتاتا ہوں کہ یوسف پٹیل آج کل محبوب سٹوڈیوز کے عقب میں رہائشی مکانوں میں ایک فلم ایکٹر کے مکان میں رہتا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اکیلے ٹیکسی میں جانا ہوگا. میرے آدمی ہماری 2 گاڑیوں میں دور سے ہی آپ کی حفاظت کریں گے. میں نے اس کام کی حامی بھر لی. بھارت میں خطروں سے کھیلتے کھیلتے اب میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اگلے دن صبح 10 بجے کا پروگرام سیٹ کیا. مجھے جوہو سے نکلتے ہی ٹیکسی لینی تھی اور حاجی مستان کے 10 آدمیوں نے اس کی 2 گاڑیوں میں مجھ سے فاصلہ رکھ کر میری حفاظت کرنی تھی. اسی سپہر حاجی مستان مجھے اپنے ہمراہ لے کر حاجی علی کے مزار پر گیا. حاجی علی کا مزار میرین ڈرائیو کے قریب ہی تقریباً 1 فرلانگ سمندر کے اندر بنا ہوا تھا. سڑک سے مزار تک صرف پیدل ہی جا سکتے ہیں. یہ راستہ سڑک سے مزار تک سمندر میں بڑے پتھر ڈال کر سمندر کی سطح سے تقریباً 4 فٹ بلند بنایا گیا ہے. شام کے 6-7 بجے تک یہ راستہ موجود رہتا ہے اور پھر سمندر کا پانی اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اگلی صبح یہ راستہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے. درگاہ پر موجود جو لوگ راستہ بند ہونے سے پہلے نکل گئے وہ نکل گئے اور جو رہ گئے انہیں آئندہ صبح تک وہیں رہنا پڑتا ہے. بمبئی میں قیام کے دوران اکثر میں اس مزار پر جاتا رہتا. اسے جوار بھاٹا کہیں یا کچھ اور لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر شام بلا ناغہ جب پانی چڑھنا شروع ہوتا تو 15 منٹ کے اندر اس رستے پر سمندر کی لہریں اپنا قبضہ جما لیتی. حاجی مستان نے درگاہ پر بڑی دردمندی سے دعائیں مانگی. میں بھی دکھی دل تھا اور میری دعائیں دل کی گہرائی سے نکل رہی تھیں. واپسی پر حاجی مستان نے مجاوروں اور ضرورت مندوں اور فقراء میں 10,000 روپے تقسیم کیے. اگلے روز ٹھیک 10 بجے میں جوہو والے بنگلے سے نکلا. گاڑی کو میں نے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب چھوڑ کر ٹیکسی لی اور اسے دادر محبوب چلنے کو کہا. مجھے محبوب سٹوڈیو کے عقب میں جینت کے فلیٹ پر جانا تھا. میں نے ٹیکسی سٹوڈیو کے گیٹ پر رکوائی. گیٹ پر فلم آرٹسٹوں کو دیکھنے اور فلم میں ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا. میں تو چاہتا تھا کہ اسٹوڈیو کے چوکیدار یا کسی کارکن سے جینت کے مقام کی صحیح لوکیشن کا پتہ کروں لیکن یہ ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین لڑکے لڑکیاں تو بمبئی فلم انڈسٹری کا انسائکلوپیڈیا نکلے. ان میں سے بہت سے جینت کی فلیٹ کو جانتے تھے. مجھے وہ کوئی فلم پروڈیوسر سمجھے اور ایک لڑکے نے مجھے فلیٹ تک پہنچانے کی پیشکش کی. میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا. تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی جینت کے مکان پر پہنچ گئی. میں نے ڈرائیور کو اس لڑکے کو اسٹوڈیو چھوڑنے اور یہاں واپس آ کر انتظار کرنے کا کہا. ٹیکسی واپس گھومی تو میں سڑک پر ہی کھڑا رہا تاکہ محافظ مجھے دیکھ لیں. ایک گاڑی آگے بڑھی اور مجھ سے 200 قدم دور جا کر رک گئی. اب میں دونوں گاڑیوں کے درمیان تھا. محافظوں کو قطعی علم نہ تھا کہ میں یہاں کس سے ملنے آیا ہوں. انہیں صرف میری حفاظت کا کام سونپا گیا تھا. میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا. لڑکے کے مطابق جینت کا فلیٹ دوسری منزل پر دائیں جانب سے تیسرا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ دائیں جانب کے 5 فلیٹ جینت کے ہی تھے. جینت کوئی بہت کامیاب اور پیسے والا اداکار نہ تھا. یہ اعلیٰ فلیٹ یقیناً یوسف پٹیل نے جینت کے نام پر خریدے ہوں گے.
दूसरी मंजिल पर दाएं तरफ मुड़ते ही 2 मुसल्लह पहरेदारों ने मेरा स्वागत किया। मुझे इल्म था कि रूपोश यूसुफ पटेल से मिलना आसान नहीं होगा। मैं अपने पिस्टल के अलावा लिफाफे में बंद अपने महकमे के नाम के इनिशियल्स और कोड नंबर लिख लाया था। इससे पहले कि पहरेदार मुझसे कोई सवाल करते, मैंने एक लिफाफा पहरेदार को थमाया और कहा कि ये लिफाफा फौरी तौर पर यूसुफ पटेल को पहुंचा दे। पहरेदार पहले तो हक्का बक्का मुझे देखते रहे, फिर कुछ न समझते हुए एक पहरेदार लिफाफा लेकर आगे वाले फ्लैट की तरफ चला गया। यूसुफ पटेल का हुलिया मुझे हाजी मस्तान ने अच्छी तरह समझा दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पहरेदार के हमरा आया और मुझे कहा, फरमाइए। मैंने कहा, मुझे सिर्फ यूसुफ पटेल से मिलना है और वो तुम नहीं हो। इतना समझ लो कि अगर मुझे फौरी तौर पर यूसुफ पटेल से ना मिलाया गया तो इस बिल्डिंग के दोनों तरफ खड़े हाजी मस्तान के आदमी यहाँ हमला कर देंगे। मेरा ये ज़बानी हमला इतना अचानक था कि वो तीनों बौखला गए। मैं इसी मौके के इंतजार में था। मैंने फौरी अपना पिस्टल निकालकर आने वाले शख्स की कनपट्टी से लगा दिया और कहा कि दोनों पहरेदारों को कहो कि अपने हथियार नीचे रख दें और हमारे आगे आगे चलें। उस आदमी ने बेबसी से पहरेदारों की तरफ देखा। पहरेदारों ने अपनी स्टेन गनें फर्श पर रख दी और हमारे आगे चल दिए। इसी हालत में चलते हम एक फ्लैट में दाखिल हुए। शुरू में ड्राइंग रूम था। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो खाली था। उस आदमी ने बताया कि यूसुफ सेठ की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे बुला कर लाता है। मैं उसकी चालाकी समझ गया। उसे या किसी पहरेदार को जाने की इजाजत देने का मतलब था कि चारों तरफ से मुझ पर गोलियों की बौछार हो जाए। मैंने उसकी कनपटी पर पिस्टल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि हम सब इसी तरह यूसुफ के पास जाएंगे। बचाव की कोई सूरत न देखते हुए वो आदमी हमें उस ड्राइंग रूम से वापस गैलरी में ले आया और उस फ्लैट से मुल्हिका अगले फ्लैट में ले गया। इस फ्लैट के 2 कमरों से गुजरने के बाद तीसरे कमरे में हम इसी पोजीशन में दाखिल हुए। इस वसी कमरे में कई सोफा सेट, आला कालीन और दीवारों पर पेंटिंग्स आवेजा थीं। एक सोफा सेट पर एक दरमियाने कद कामत का काफी हद तक गंजा शख्स बैठा था। मस्तान के बताए हुए हुलिये से मैंने उसे फौरी पहचान लिया कि यही यूसुफ पटेल है। पहरेदारों के उठे हुए हाथ और अपने आदमी की कनपटी पर मेरे पिस्टल को देखकर यूसुफ पटेल बौखला गया और फौरन उठ खड़ा हुआ। उसके लिए यह सूरत हाल कतई गैर मुतवक्के थी। मैंने कहा, यूसुफ सेठ आप बैठ जाएं और मेरी बात गौर से सुनें। मैंने जो कुछ लिख भेजा था वो आपके पास है। यूसुफ ने खामोशी से मेरा लिखा हुआ पर्चा मेरे सामने कर दिया। इस पर्चे में जो कुछ लिखा है वो 100% दुरुस्त है। मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये नागवार जरिया इसलिए अख्तियार करना पड़ा कि आपका ये आदमी मुझसे वो सवालात पूछने लगा था जिनका जवाब मैं सिर्फ आपको ही दे सकता हूँ। उसकी आंखों से बैक वक्त यकीनी और बेयकीनी की कैफियतें साफ झलक रही थी। मैंने अपना पिस्टल यूसुफ पटेल के सामने मेज पर रख दिया और कहा, अब ये आप पर मुनसिर है कि अलहदगी में मेरी बात सुने या मेरे पिस्टल से ही मुझे गोली मार दें। ये कहकर मैं यूसुफ पटेल के बराबर में पड़े सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठ गया। ये मेरा नफ्सियाती हरबा था जिसमें मैं कामयाब रहा। चंद लम्हे गुमगू की हालत में रहने के बाद यूसुफ पटेल ने अपने आदमी और पहरेदारों को बाहर जाने का कहा। इस आदमी ने यूसुफ पटेल को बताया कि मेरे कहने के मुताबिक मस्तान के मुसल्ला आदमी सड़क पर दोनों तरफ मौजूद हैं। मैंने उसकी बात काटी और कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए आए हैं। हाजी मस्तान को आपके इस ठिकाने का बखूबी इल्म है और उसी ने मुझे इन फ्लैटों को बताया है, लेकिन उसके आदमी इस बात से बेखबर हैं। मैंने महसूस किया कि यूसुफ पटेल और पहरेदारों की हालत ऐसी है कि कमांड मुझे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। मैंने उसके आदमी और पहरेदारों को कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि यूसुफ सेठ ने तुम्हें कमरे से बाहर जाने का कहा है, और याद रखो कि तुम न तो हाजी मस्तान के आदमियों के सामने जाओगे और ना ही कोई ऐसी हरकत करोगे कि उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ में कुछ करना पड़े। उनको बिल्कुल भूल जाओ और मुझे यूसुफ सेठ से आराम से बात करने दो। हमारे लिए कॉफी और खाने के लिए कुछ भिजवा दो। बिल्कुल रोबोट्स की तरह उन्होंने मेरे कहने पर अमल किया और थोड़ी ही देर में हमारे लिए कॉफी और दीगर लवाजमात आ गए। मैंने यूसुफ पटेल को अपने महकमे दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी और फरार के मुतालिक बताया और कहा कि अपने महकमे की हिदायत के मुताबिक मैं बम्बई में पहले उसे ही ईरानी इमाम बाड़े के इलाके में तलाश करता रहा हूँ। तलाश में नाकामी के बाद मैं मजबूरन हाजी मस्तान के पास गया। यूसुफ पटेल को जब मेरी बातों का यकीन हो गया तो उसने कहा कि ये दुरुस्त है कि तुम्हारे महकमे से मेरा ताल्लुक है और मेरी लांचों के ट्रांसमीटर्स ने तुम्हारे महकमे के कराची से भेजे हुए वायरलेस पैगाम भी वसूल किए हैं, जिनमें तुम्हारे मुतालिक हिदायत भी दी गई हैं। मैं आजकल मजबूरन अपने ठिकाने पर नहीं जा रहा है, बल्कि यहीं से अपने काम की निगरानी कर रहा हूँ। अब जबकि तुम मुझ तक पहुँच गए हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने तमाम वसाइल से तुम्हारी हर तरह मदद करने को तैयार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी रूपोशी की वजह सिर्फ हाजी मस्तान से तुम्हारे इख्तलाफात हैं। हालांकि हाजी मस्तान ने तुम्हारे इस ठिकाने का इल्म होने के बावजूद न सिर्फ तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि अपने आदमियों को भी इसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया।
اپنے دھندوں میں صرف میں کی بے معنی بے وقت اور لا حاصل سوچ نے نہ صرف تم دونوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ تمہارے ہی دھندوں میں مصروف ان لوگوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع دیا ہے جو پہلے تم دونوں کے سامنے ایسا سوچنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ تمہارے اختلافات کا سب سے زیادہ نقصان ان مسلمانوں کو ہو رہا ہے جو تم دونوں کی وجہ سے بمبئی میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تم دونوں کی وہ توانائی اور طاقت جس سے یہاں کے غیر مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اب تمہارے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں صرف ہو رہی ہے۔ اسی موضوع پر حاجی مستان سے میری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور اسی کی مرضی پر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ خدارا نمبر 1 اور نمبر 2 کے جھگڑے کو ختم کرو۔ تم دونوں نمبر 1 ہو، دونوں نمبر 1 یکجا ہو جائیں تو 11 بن جاتے ہیں۔ ان سطحی اختلافات کو چھوڑو اور اپنے اصل اور عظیم مقصد کو پورا کرو۔ کئی گھنٹوں پر محیط لمبی گفتگو کے بعد میں نے یوسف پٹیل کو بالآخر اس بات پر رضامند کر لیا کہ کل شام اپنے کارندوں سے اپنی حفاظت کی پوری تسلی کروا کر وہ 4:30 بجے حاجی علی کے مزار پر پہنچ جائے۔ حاجی مستان کو بھی ٹھیک 4:30 بجے وہاں لانے کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی۔ میرے منصوبے کے مطابق دونوں نے پہرے داروں کے بغیر میرے ہمراہ رات وہیں گزارنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے میں میری یہ کوشش ضرور بارآور ثابت ہوگی۔ یوسف پٹیل سے پوری تسلی کے بعد میں 5 بجے رخصت ہوا اور سیدھا حاجی مستان کے پاس پہنچا۔ اسے سارے دن کی کارروائی بتائی اور کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر ہی میں نے دونوں کی ملاقات کا یہ انتظام کیا ہے۔ حاجی مستان نے بھی حامی بھر لی۔ دوسرے دن شام 4 بجے ہم روانہ ہوئے۔ حاجی علی کے مزار پر پہنچے تو یوسف پٹیل جو پہلے سے سڑک پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھا اپنے موٹروں کے کاروان کو چھوڑ کر بالکل اکیلا درگاہ پر آ گیا۔ مجھے وہیں پر معلوم ہوا کہ حاجی مستان نے الگ بیٹھنے کے لیے درگاہ کے ایک جانب خواتین اور چلہ کاٹنے والوں کے لیے بنے 2 کمرے رات بھر کے لیے بک کر لیے تھے۔ اس میں قالین، گاؤ تکیے اور کھانے پینے کا وافر سامان اپنے طور پر پہلے ہی بھجوا دیا۔ رات کے 9 بجے درگاہ سے اٹھ کر ہم تینوں ایک کمرے میں گئے۔ مجاوروں نے کھانا گرم کر کے تیار کر رکھا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں میں گفتگو کا آغاز میری معرفت ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد دونوں ڈائریکٹ باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے سمجھنے کی خاطر دونوں نے ساری گفتگو بجائے گجراتی کے اردو میں کی۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی زیادتیاں بیان کی، پھر شکوے شکایت شروع کر دیے۔ اس کے بعد دونوں کے ساتھیوں کی طرف سے کی گئی غلط باتیں اور ان باتوں کی صفائی اور اپنی لا علمی بتائی گئی، اور پھر دھندے کی باتیں شروع ہوئیں۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی خدمات کا ذکر ہوا۔ میں اس دوران صرف کبھی کبھی دخل اندازی کرتا رہا تاکہ دونوں کو اپنے دلوں کا غبار نکالنے کا پورا موقع مل جائے۔ غرض یہ کہ صبح ہونے تک دونوں میں اپنے دھندوں کے لیے علاقوں کی تقسیم پر باعزت سمجھوتا ہوا اور ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنے کا عہد و پیمان بھی ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دی گئی معلومات کی روشنی میں اپنے اپنے گروہوں کے ان لوگوں کو جو یا تو غدار ثابت ہوئے تھے اور یا دونوں کے اختلاف کو ہوا دیتے تھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح جب ہم درگاہ سے باہر نکلے تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ رات بھر کے رت جگے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں درمیان میں تھا اور میرے ایک طرف حاجی مستان اور دوسری طرف یوسف تھا۔ ہم سڑک کے قریب پہنچے تو دونوں کے درجنوں محافظ اور کارندے پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو اس طرح باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر اپنے ساتھیوں اور محافظوں کو دکھانے کے لیے دونوں بغل گیر ہوئے۔ یوسف پٹیل نے اگلی رات کے کھانے پر مجھے انہی فلیٹوں میں دعوت دی۔ باری باری دونوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنی اپنی گاڑیوں کے کاروان میں اپنے اپنے ٹھکانوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری گاڑی بھی میرے 4 محافظوں کے ساتھ ایک جانب کھڑی تھی جس میں ہم جوہو کے بنگلے کی طرف چل دیے۔ میں اپنے اس قلبی اطمینان سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو مجھے بمبئی کے ان 2 مسلمانوں کے سرپرستوں کو یکجا کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی صلح صفائی ہونے سے دونوں کو کیا فائدہ پہنچا اور بمبئی کے مسلمانوں کا کتنا بھلا ہوا اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ اب بچائے 4 محافظوں کے میرے لیے 6 محافظ اور 2 گاڑیاں مخصوص کر دی گئیں۔ دوسری گاڑی اور 2 نئے محافظ یوسف پٹیل کی عنایت تھے۔ ان محافظوں کے جلوں میں اب میں بمبئی کے کسی بھی علاقے میں بلا کھٹکے جا سکتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔